अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 10 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। कि जान लो कि जो कुछ तुम गनीमत हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का और मुसाफरों का है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ि व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। पारे के आगाज़ में जिहाद से मुयस्सर आने वाले माल गनीमत की तक़सीम का तज़किरा और पारे के इख्तिताम पर जिहाद से पीछे रहने वाले और मैदान जंग से पीछे रह जाने के नुकसानात का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि जिहाद जारी रहेगा, गनीमतें बरसती रहेंगी। जिहाद से अगर एराज़ होगा तो ज़िल्लत तुम्हारा मुक़द्दर होगी। आगाज़ में जिहाद का तज़किरा और इख्तिताम में भी जिहाद का तज़किरा। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि जिहाद के मकासद क्या हैं, जिहाद के लिए मुआविन काम कौन से हैं, जिहाद में नाकामी के असबाब क्या हैं और कामयाबी किन लोगों को मिलती है, और जिहाद करने वालों को अल्लाह ताला किन इनामात से नवाजते हैं। तो पहली बात कि जिहाद का मकसद क्या है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम, कि अगर ये तौबा कर लें, ये नमाज कायम करें, ये ज़कात अदा करें, तो फिर इनका रास्ता छोड़ दो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। तो जिहाद जो है वो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है, लोगों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी सिखाने के लिए है, अल्लाह के दीन को गालिब करने और उसकी तरवीज के लिए है, और उसकी तबलीग और लोगों तक दीन इस्लाम को पहुँचाने के लिए है। और इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 11 में भी फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता, अगर वो तौबा कर लें, गुनाह को छोड़ दें, शिरक को छोड़ दें और कुफ्र को तर्क कर दें, नमाज कायम करें, व आतवुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। तो जिहाद का मकसद जो है वो एलाए कलिमतुल्लाह है, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मुझे लोगों से क़िताल करने का हुक्म है यहाँ तक कि वो अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दें, वो नमाज कायम करें, वो ज़कात अदा करें। और दूसरी बात कि जिहाद में मुआविन काम कौन से हैं, वो कौन से काम हैं जो मैदान जिहाद में हिम्मत और क़ुव्वत बख्शने वाले हैं, हिम्मत और क़ुव्वत देने वाले हैं। तो उनमें से पहला काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करना है। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, कि जब तुम ए ईमान वालो, जब तुम काफ़रों के मुकाबले में खड़े हो, जंग के लिए खड़े हो, तो साबित कदम रहना। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो जिहाद में और मैदान जंग में जो मुआविन काम है उनमें से पहला काम साबित कदमी इख्तियार करना और अल्लाह का ज़िक्र करते रहना, अल्लाह को याद रखना। और दूसरी चीज़ बुरी आदात को तर्क करना, बुरी आदात को छोड़ना। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन, कि अल्लाह ताला अपनी नेमत जब किसी कौम पर फरमाते हैं तो उसे तब्दील नहीं करते, हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, यहाँ तक कि वो लोग अल्लाह की उस नेमत को ख़ुद तब्दील कर दें। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाले, जानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला के लिए जब इंसान बुरी आदत को छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमाते हैं। तो बुरी आदत को छोड़ना ये भी जिहाद में मुआविन कामों में से है। और इसी तरह तीसरी चीज़, जिहाद से पहले जिहाद की तैयारी करना,
اسلحے کے ساتھ اور انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کہ انسان کو لڑنے کا طریقہ بھی آتا ہو، اسے اسلحہ چلانے کا طریقہ بھی آتا ہو اور پھر اسلحہ بھی موجود ہو، تو یہ تیاری جو ہے یہ جہاد کا حصہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ اس تیاری کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے طاقت اور قوت کی جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اس کی تیاری کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اس کے لیے تم گھوڑے تیار کرو اور دشمنوں کو خوف زدہ رکھنے کے لیے اور انہیں رعب میں مبتلا کرنے کے لیے تم تیاری کیے رکھو۔ تو تیاری کرنا یہ جہاد کے ضروری کاموں میں سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خالی ہاتھ ہو اور خالی ہاتھ ہو کر یہ کہے جی میرا ایمان لڑے گا۔ ہاں ایمان ضرور لڑے گا، لیکن آپ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہونے چاہیے، اسلحہ بھی ہونا چاہیے، روکنے کے لیے ڈھال بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلا تلوار چلا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا ایمان لڑے گا اور خود آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو خود تیاری کرنا، ذاتی طور پر بھی لڑنے کی تیاری، لڑنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اسلحہ چلانے کا طریقہ آنا چاہیے اور پھر اسلحہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز ہے جہاد کا شوق دلانا، جہاد کی رغبت دلانا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی آپ اہل ایمان کو جہاد کا شوق دلائیں، رغبت دلائیں انہیں۔ اور پانچویں چیز اللہ رب العالمین کی مدد کا یقین رکھنا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، اس پہ یقین رکھنا اور امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، کہ اگر تم میں سے مسلمانوں تمہاری تعداد 1000 ہے تو وہ 2000 کافروں پہ غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا۔ اور اسی طرح چھٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور جب آپ نے غار میں پناہ لی تو کافر بالکل غار کے منہ پہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس بات کا بھی یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی معاون چیز ہے میدان جنگ میں۔ اسی طرح اگر ہم تیسری چیز کی طرف آئیں کہ جہاد میں ناکامی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، جو اسباب یہاں پہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف اور انتشار، اس کا شکار ہو جانا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلافات نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اختلافات کرو گے تو پھر تم بزدل پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناکامی کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کرنا، ایک دوسرے سے لڑتے رہنا، دل میں نفرتیں رکھنا، زبان سے اس کا اظہار کر دینا اور ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا، اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا اختلاف کرنا، تو یہ ناکامی کے اسباب میں سے بڑا اہم اور بنیادی سبب ہے۔ دوسرا سبب ریاکاری، کہ لڑ تو رہے ہیں لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ بہادر سمجھیں، لوگ جری کہیں، لوگ کہیں کہ فلاں کتنا بہادر ہے، اس پہ فخر تکبر کرنا، ریاکاری کرنا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے بطراً، فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ فخر نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ریاکاری نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔
اور جہاد جیسا عظیم عمل تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ناکامی کے اسباب میں سے تیسرا سبب جو ہے وہ مال کی چاہت رکھنا، مال کی تڑپ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ زمین میں یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائیں، یعنی ان قیدیوں کو قتل کریں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی مال و متاع چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ناکامی کے اسباب میں سے چوتھا سبب تکبر اور غرور کرنا بھی ہے، اپنے آپ پہ اترانا کہ ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بہت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ غزوہ حنین کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے جب یہ بات کر دی تھی کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم تو اس وقت بھی جیت گئے تھے، اس وقت بھی فتح یاب ہو گئے تھے جب ہماری تعداد بہت کم تھی، آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی تعداد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پھر ابتدائی طور پر مسلمانوں کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ وہاں جب گئے تو تیر اندازی ایسی ہوئی کہ مسلمانوں کو واپس پلٹنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے، ویوم حنین، حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ مان تھا اور جب تم اپنی کثرت کے تذکرے کر رہے تھے، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری مدد کی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان ابتدائی طور پر بعض لوگوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، 10,000 تعداد تو کبھی مسلمانوں کی نہیں تھی، اور آج اتنی تعداد ہے ہماری، آج تو کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہماری چوتھی بات کہ جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام کہ آپس میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں، مجاہدین کے دلوں میں، جہاد کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ اگر زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ بھی آپ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ تو یہ پہلا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ ہے جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اسی طرح تیسرا انعام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نصرت الہی ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ ان سے قتال کریں، کافروں سے لڑیں، قتال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور ان کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ اسی طرح چوتھا انعام یہ ہے، اور وہ بہت بڑے درجے کا ذریعہ ہے جہاد، اللہ کے راستے میں قتال۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بے اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت عظیم ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ عظیم درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں انعام انہیں یہ ملے گا کہ دنیاوی اور اخروی کامیابی ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور چھٹا انعام کہ یہ جہاد، اللہ کے راستے میں قتال، تلوار اٹھانا، لڑنا، جہاد کرنا،
اعلاء کلمتullah کے لیے اور جہاد کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے جیسے جہاد کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق جو جہاد کرتے ہیں وہ رحمت الہی کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت من، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 7واں انعام انہیں یہ ملتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورضوان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت اور اپنی رضامندی کی خوشخبری ان لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور 8واں انعام ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اور فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 ہی میں وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، کہ ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں وہاں پہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور 9واں انعام یہ ملے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں، آپ قتال کریں، آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، کافروں اور منافقوں سے آپ لڑیں۔ تو جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا ان سے کام لے لیں، انہیں اطاعت کے جذبے سے سرشار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے ہوں۔ اور 10واں انعام بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے یہ جہاد۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، معاہو ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، واولئک لہم الخیرات، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد کے اوپر جو انعامات اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ان انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، اور اللہ کے دین کو غالب اپنی جان پر بھی نافذ کرنے والے ہوں، اور دنیا پر بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔